बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम व आदाब। नाजरीन, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं MLA लंगेट शेख खुर्शीद साहब, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मौजूदा वक्त में मेंबर पार्लियामेंट के नॉर्थ कश्मीर के भाई भी हैं, इंजीनियर रशीद साहब के भाई भी हैं। इससे आज बहुत सारे सवालात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन सवालों का इसके पास क्या जवाब है। सबसे पहले खुर्शीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मुंदा कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से जो है आपने अल्कोर और ऑनलाइन गेमिंग पे जो है एक बिल पास की है, आपको लगता है कि आने वाले असेंबली सेशन में जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हमें जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो हमने उनके साथ सियासी और तामीरी तरक्की के वादे किए हैं, हम उन पे खरे उतरें। हम सरकार को जवाबदेह बनाएं। जहां कानून बनाने की या रेजोल्यूशन पेश करने की बात हो तो वहां भी हम पेश रहें। तो जो आने वाला सेशन है उसमें जो है एक मेंबर को जो है 3 बिल्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स और 4 रेजोल्यूशंस जो है मैक्सिमम सबमिट करने का जो है उसको हक दिया गया। तो हमने भी इस सिलसिले में 3 जो है बिल सबमिट की। एक बिल हमने सबमिट की जो इंजीनियर रशीद साहब ने, हमारे ऑनरेबल MP साहब और जो हमारे लीडर भी हैं, उन्होंने जो आज से 5-6 साल पहले एक बिल सबमिट की थी कि जो भी सरकारी मुलाजमीन है या कानून बनाने वाले MLAs, MPs या बाकी जो भी सरकार से तनख्वाह लेने वाले जो भी सरकारी मुलाजिम या दूसरे शख्सियात हैं, तो वो जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं 10th तक। और उस सिलसिले में एक डिटेल्ड बिल उन्होंने उस वक्त पेश की थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टेबल नहीं हुई। हमने आज दोबारा वो सबमिट की। साथ ही साथ हमने जो है अल्कोहल बैन के लिए एक बिल सबमिट की। इसके अलावा हम जो तीसरी बिल हमने सबमिट की वो है रिगार्डिंग बैन ऑन ऑनलाइन गैमलिंग एंड फैंटेसी सपोर्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ड्रीम 11 या जो दूसरे फैंटेसी सपोर्ट्स में जो इस वक्त हमारा नौजवान जो है, मेरे ख्याल में ड्रग के साथ साथ जो है अगर कोई बड़ा चैलेंज हमारे नौजवान को इस वक्त है वो है ये ऑनलाइन गेमिंग और ये जो फैंटेसी सपोर्ट्स है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो जो है मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं हमारे नौजवानों को। और घरों के घर, फैमिलीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, वो तबाह हो रही हैं। और साथ ही साथ जो 4 रेजोल्यूशन हमें सबमिट करनी थी, चारों रेजोल्यूशन 4 हमने सबमिट की, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। इसमें एक रेजोल्यूशन हमने सबमिट की जो हमने 370 और 35A के हवाले से जो हमने बात की थी, जो रेजोल्यूशन हमने पहले सेशन में सबमिट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको टेबल नहीं किया गया। लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। हमने दोबारा आज वो रेजोल्यूशन सबमिट की है। हमने बराबर जो उस वक्त अपोजिशन के मेंबरान हैं, चाहे PDP के अरकान हैं, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद साहब हैं, हमने उनके साथ भी मशवरा किया। उन्होंने भी जो है रेजोल्यूशन सबमिट किया है। तो हमने सोचा कि तवारीख के लिए सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कि उन्होंने जो वादा किया 370 और 35A के हवाले से, और उन्होंने जो वोट लिया, जो ह्यूज मैंडेट उनको इसी वजह से मिला, वो इस मुद्दे से भाग नहीं सकते हैं। हमने वो रेजोल्यूशन सबमिट की। साथ ही जो हमारी दूसरी रेजोल्यूशन सबमिट की उसमें जो आज देख सकते हैं आपके टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो यहाँ सरकारी मुलाजमीन को उनको मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी बात किसी कोर्ट में, किसी कमेटी के सामने रखें, और ऐसे ही उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि कल भी जो है 3 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया। तो इसकी मजम्मत के लिए और इसको रोकने के लिए और उन एम्प्लॉयज़ को बराबर एक मौका देने के लिए कि वो भी अदालत में या सरकार के पास अपना जवाब, अपना मौक़िफ़ रखें, इस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन हमने लाई है। हम देखेंगे कि जो उमर साहब सरकार बनाने से पहले काफ़ी वोकल हुआ करते थे, काफ़ी बातें करते थे कि एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन को लेके, आज वो कहते हैं कि नहीं, उनको सिर्फ मौका मिलना चाहिए। अगर वो हकीकतन, अगर वो वाकई इस सिलसिले में सीरियस हैं तो हमने एक रेजोल्यूशन लाई। देखते हैं क्या वो इस रेजोल्यूशन को टेबल करेंगे। टेबल करने के बाद क्या वो इस सिलसिले में वोट करेंगे। एक और रेजोल्यूशन, तीसरी रेजोल्यूशन हमने लाई कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वादा था हालांकि कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करेंगे, तो इस सिलसिले में उनकी रिलीज़ के हवाले से, उनको जो है उनको शिफ्ट करने के हवाले से एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए हमने एक रेजोल्यूशन लाई है। वो भी हम देखेंगे कि सरकार का जो है उसमें क्या उनका जवाब होगा या उनकी जो है क्या राय होगी, क्या वो टेबल करेंगे, क्या वो वोट करेंगे। साथ ही साथ जो चौथी रेजोल्यूशन हमने लाई कि हमारी स्टेट का, हमारी जो एक स्पेशल स्टेट थी जिसका अपना एजेंडा था, अपना एम्बलम था, तो उसको रेस्टोर किया जाए। इस सिलसिले में भी हमने एक रेजोल्यूशन लाई है। तो सरकार को जवाबदेह बनाएंगे,
اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں موقع دیا جائے گا کہ کہیں بل کی صورت میں، کہیں ریزولوشن کی صورت میں، یا جو سوالات ہم نے سبمٹ کیے اس میں ہم نے ڈیولپمنٹل، سیاسی، ایسپریشنل ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو ہے ہم اس سیشن میں، جو آنے والا سیشن ہے، اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ کھر صاحب جانے کی کوشش کریں گے، لوگ جو ہیں کافی امیدیں لوگوں نے رکھی ہیں اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ جلد از جلد جو ہے جموں کشمیر کے اندر اسٹیٹ ہوڈ جو ہے بحال کیا جائے گا؟ دیکھیے، ہم تو امید کرتے تھے کہ پہلے دن سے ہی جو ہے اسٹیٹ ہوڈ انفیکٹ ہماری پارٹی کا موقف ہی تھا۔ ہم نے سرکار کو اس وقت ایک تجویز پیش کی تھی عمر صاحب کو کہ آپ تب تک حکومت مت بنائیے جب تک ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس نہ ملے گی، تب تک آپ اوتھ مت اٹھائیے۔ لیکن انفارچونیٹلی معلوم نہیں انہیں کیا جلدی تھی اتنی کرسی کی، اور انہوں نے اس وقت جو ہے انہوں نے سرکار بنائی اور آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کل ہی جو ہے یہاں یونین منسٹر جناب کرن رجیجو صاحب آئے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کولڈ شولڈرز دکھائے، انہوں نے بھی کوئی مثبت جو ہے کوئی ٹائم لائن انہوں نے اس کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وعدہ ہے، لیکن کب ہے؟ 5 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، کیا پتہ۔ جو ہم سے کبھی ہندوستان کے پرائم منسٹر جناب نہرو جی نے وعدے کیے تھے، انہوں نے بھی وعدے کیے تھے، کبھی ان وعدوں کا کیا ہوا؟ اس میں بھی نیشنل کانفرنس، ان کے جو فور فادرز، ان کے جو پریویس جو کبھی پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، ان کے چیف منسٹرز، وہی تو ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح شاید نیشنل کانفرنس اس تواریخ کو، اس ہسٹری کو، ان دھوکوں کو ریپیٹ کر رہی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سرکار نے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تب تک سرکار نہ بناتے، ایک میسیج آتی، ناٹ اکراس دا نیشن بٹ اکراس دا ورلڈ، کہ پوری دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو ایک چنی ہوئی سرکار بنائی ہے وہ تیار نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے جب تک ان کے ساتھ پرائم منسٹر آف انڈیا یا ہوم منسٹر آف انڈیا کا کیا ہوا وعدہ جب تک ان کے ساتھ پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے، اور نہ صرف جو وہ فیصلہ لیا اس وقت عمر صاحب نے کہ انہوں نے جو سرکار بنائی، اس سے نہ صرف ہمیں اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے ڈیلے ہوا، بلکہ اب تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بیوروکریسی میں، افسر شاہی میں اب ایک میسیج سی گئی ہے کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں آئے گی تب تک ہمیں لوگوں کا کام نہیں کرنا ہے، تب تک ہم جواب دہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، ایک سب سے بڑا ایک نگیٹو، ایک منفی جو ہے اس کا ایک اثر ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اب افسروں میں، اب بیوروکریٹس میں، اب ملازمین میں اب یہ ایک پتہ نہیں ایک نیریٹو سا چلا ہے کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں آئے گی تب تک ہم جواب دہ نہیں ہیں، تب تک ہم کام نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک نگیٹو پوائنٹ ہے اس چیز کا۔ تو کھر صاحب جانے کی کوشش کریں گے، جس طرح سے جو ہے انجینئر رشید صاحب کو جو ہے 2 دن کی جو ہے کسٹڈی پیرول ملا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے 10 دنوں تک جو ہے لگاتار جو ہے بھوک ہڑتال پہ تھے، یعنی ہنگر اسٹرائک پہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے کافی لیڈرانس کا جو ہے ٹویٹ سامنے آیا، جس میں سجاد غنی لون کی بات کریں گے جو پیپلز کانفرنس کے چیئرمین ہیں۔ لیکن کل جو ہے پیپلز کانفرنس کے لیڈر یعنی جو DDC چیئرمین کپوارہ بھی ہیں، عرفان پنڈت پوری کے دورہ جو ہے کل ہندوارہ کے اندر جو ہے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس پریس کانفرنس میں اس نے صاف کہا کہ انجینئر رشید صاحب کو جو اس کی 2 دن کی کسٹڈی پیرول ملی ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کو جیل سے رہا نہیں کیا گیا بلکہ اس کو کسی ہوٹل سے لایا گیا ہے، اور جس طرح سے اس نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اسپیچ کیا وہ کافی تندرست دکھنے کو ملا۔ لیکن اگر دیکھا جائے، اگر 10 دن تک لگاتار 11 دن تک لگاتار جو ہے وہ بھوک ہڑتال پہ تھے، اس کے بعد جو ہے جس انداز میں اس نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اسپیچ کیا، تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ بھوک ہڑتال پہ 10 دنوں کو تھا۔ اور اس کے ساتھ اس نے وزیر اعظم ہند نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کی ہے، اگر آپ کو انجینئر رشید کو رہا کرنا ہے تو فوری طور پر رہا کرے۔ حالانکہ اگر الیکشن کے دوران آپ انجینئر رشید صاحب کو رہا کرتے ہو، آپ اس کو جو ہے ایک فیک جو ہے ہیرو کے بطور جو ہے سامنے لاتے ہو، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جن لیڈران کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ٹویٹس کیے یا انہوں نے اسٹیٹمنٹس کیے، انجینئر رشید صاحب جس وقت بھوک ہڑتال پہ تھے، ہم ان کے کافی مشکور ہیں، چاہے اس میں آنریبل CM صاحب، محمد یوسف طارقانی صاحب، یا میڈم محبوبہ مفتی جی، یا ان کے کچھ لیڈران، یا ساتھ ہی ساتھ سجاد غنی لون صاحب۔ ہم ان سارے لیڈرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس وقت فکر کا اظہار کیا، جنہوں نے اس وقت ٹویٹس کے ذریعے، اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ایک فکر دکھائی اور ہمیں بھی حوصلہ دیا، کیونکہ کافی حالات خراب تھے اس وقت انجینئر رشید صاحب کے۔ وہ 11 دن تک انہوں نے ایک کمیٹڈ ڈیڈیکیٹڈ بھوک ہڑتال کی، انہوں نے پانی کی ایک بوند بھی نہیں پی اس وقت تک۔ اور جہاں تک آپ جو یہاں پیپلز کانفرنس کے چیئرمین صاحب کی بات کریں، دیکھیے میں اس بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا، البتہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کافی تھکے ہوئے ہیں، نراش ہیں، تو 2-3 الیکشن انہوں نے ہارے،
تو زیادہ اس پہ میں کمنٹس نہیں کروں گا. لیکن جہاں تک انجینئر رشید صاحب کی کمٹمنٹ اور ان کے جذبے کا تعلق ہے، وہ ساری ریاست جموں کشمیر کو، وہ پورے دیش کو، پورے ملک کو معلوم ہے کہ ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. شاید کچھ لوگوں کو بالکل ظاہر سی بات ہے، ان کو مطلب ان کے جو اپنے جو وہ عیش و آرام کی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، شاید انہوں نے غلط نہیں کہا اگر ہم اس اینگل سے، اس زاویے سے دیکھیں گے. کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میرا وزن 100 کلو ہے، اگر میں 10 دن اگر میں 5 دن تک یہاں یہ بھوک ہڑتال پہ رہوں گا تو میں 20 کلو میرا وزن نہیں رہے گا اور میں بات بھی نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ تو انجینئر رشید صاحب کی کمٹمنٹ ہے. جو بندہ 6 سال تک جیل میں رہا، 6 سال کے بعد بھی جب وہ باہر نکلا، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جس وقت ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کی سرجری بھی ہوئی، اور سرجری کے باوجود بھی جس وقت وہ باہر نکلے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی طبیعت کتنی خراب تھی، ناسازگار تھی، ان کا کافی وزن اس وقت بھی کم ہوا تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دن، ایک لمحہ، ایک پل، جب ان کو معلوم بھی تھا کہ مجھے دوبارہ واپس جیل جانا ہے، انہوں نے 1 سیکنڈ بھی نہیں گنوایا. وہ گھر پہ نہیں بیٹھے، وہ اپنے دفتر میں نہیں بیٹھے، انہوں نے مطلب اپنے پروٹوکول کو انجوائے نہیں کیا. انہوں نے سرکار سے یہ گزارش نہیں کی کہ مجھے اکاموڈیشن دے دیجیے. انہوں نے سرکار کو یہ نہیں کہا کہ ایز پر پروٹوکول آپ مجھے گاڑی دے دیجیے، آپ مجھے ڈبل اسکارٹ دے دیجیے، آپ مجھے دلی میں اکاموڈیشن دے دیجیے، آپ مجھے آفس کے لیے یہاں جگہ دے دیجیے جیسے دوسری سیاسی پارٹیز کو. بلکہ انہوں نے ایک پل، ایک لمحہ جو لوگوں نے، جو ہم لوگوں کے قرض دار ہیں کہ انہوں نے جو ووٹ دیا، انہوں نے جو اپنے پیسے سے بینر بنا کے، پوسٹر بنا کے جو انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ پہنچایا، تو لہٰذا ایک سیکنڈ کو امانت کے طور پر سمجھ کر انجینئر رشید صاحب نے جو ہے 1 مہینہ، جب وہ 1-1.5 مہینہ یہاں پہ رہے، تو وہ آپ ان کی کمٹمنٹ اور ان کی ڈیڈیکیشن دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جس وقت وہ بھوک ہڑتال پہ گئے، تو یہ لیڈرشپ ڈزنٹ میٹر کہ آپ دیکھ لیجئے کہ گاندھی جی کا فزیک کیا تھا، گاندھی جی کا فزیک کیا تھا، تو آپ دیکھ لیجئے ان کا وزن کیا تھا. لیکن ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی کمٹمنٹ، وہ تو پوری دنیا میں، یا نیلسن منڈیلا جی، اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ انجینئر رشید صاحب ڈزنٹ میٹر. لیکن خورشید صاحب، یہاں پر جو ہے عرفان پنڈت پوری کے دوارا یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ڈیل چل رہی ہے، اندر باہر کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ کوئی ڈیل چل رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کمنٹ کر سکتے ہو اس پہ؟ دیکھیے، اپوزیشن بوکھلائی ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا کہ جس وقت انجینئر رشید صاحب کو انٹرم بیل ملی، اس کے بعد انہیں آج کسٹڈی پرول ملا. آنے والا جو سیشن ہے انشاءاللہ الرحمن، اس میں بھی ظاہر سی بات ہے، اب تو عدالت کے پاس بھی کافی جواز بن گئے ہیں کہ جب 2 بار ہم نے انجینئر رشید صاحب کو پہلے انٹرم بیل پر رہا کیا، اس کے بعد کسٹڈی پیرول پہ ان کو رہا کیا، وہ جو ہے ٹرمز کنڈیشنز کو وائلیٹ نہیں کر رہے ہیں. ان کا ایک بیسک، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کو پارلیمنٹ جانے کا حق ہے. تو اس وقت اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب انجینئر رشید صاحب پارلیمنٹ بھی جائیں گے. جو انہوں نے ایک نیریٹو چلایا تھا کہ آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا ہے، پہلے یہ کہتے تھے، اب ان کو لگ رہا ہے نہیں، انجینئر رشید صاحب نے ڈیولپمنٹ کی بات بھی کی، سیاسی ایسپیریشنز کی بات بھی کی، تو اب کیا بچتا ہے؟ اب ہم لوگوں میں کون سا پروپیگنڈا لے کے سامنے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ الیکشن میں کس طرح سے نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس، باقی اپنی پارٹی، دوسری پارٹیوں نے کس طرح سے فیک ویڈیوز چلا کے، بی جے پی کے فیک لیٹر پیڈز کو سامنے لا کے، یا الگ الگ سیکٹیرین لائنز پہ جو ہے الگ فیک ویڈیوز چلا کے انہوں نے کس طرح سے ہمیں جو ہے اس وقت کمزور کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو ان کے پاس ایک سب سے بڑا نعرہ جو بچا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا، آپ نے 5 لاکھ ووٹ جو ہے انجینئر رشید صاحب کو دیے، اب آپ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہو سکتی ہے. تو اب جا کے جب انجینئر رشید صاحب پارلیمنٹ بھی جا رہے ہیں، وہ وہاں پہ بات بھی کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، سیاسی ہماری ایسپیریشنز کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اب یہ لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی زمین اب تنگ ہو گئی ہے. اب تو بڑی بڑی جو سیاسی پارٹیاں یہاں ہیں، اب تو ان کی زمین بھی تنگ ہوگی جس وقت انجینئر رشید صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو ان کو پتہ ہوگا کہ ڈیلیں کہاں سے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں. لیکن انجینئر رشید صاحب کی قربانی لوگوں نے 2024 کے پارلیمنٹ الیکشنز میں بھی ریکگنائز کی. اور جس وقت وہ کل 1 منٹ سے بھی کم وقت جس وقت جب انہیں پارلیمنٹ میں ملا، لوگوں نے اس وقت بھی، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے کہ لوگ اس چیز کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ جن لیڈروں کو ہیوج مینڈیٹ ملا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کی یہاں پہ کلنگز کی بات کرتے. انہوں نے بات نہیں کی. لیکن انجینئر رشید صاحب نے جیل میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بنا پرواہ کیے ہوئے کہ ان کے جو ہے ان کی مزید ضمانت کا کیا ہوگا، ایجنسیز کی طرف سے، سرکار کی طرف سے، بی جے پی کی طرف سے کون سا ریسپانس آئے گا.
تو وہ کس اینگل سے, کس زاویے سے اس چیز کو دیکھیں گے. انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی جس طرح انہوں نے جب انہیں انٹرم بیل ملی, جس وقت انہوں نے ایک منٹ غنیمت کیا اور اس وقت لوگوں کی بات کی, لوگوں کے بیچ میں گئے, مچھل سے لے کے کیرن تک, کرنا سے لے کے گریز تک, اوڑی سے لے کے ٹنگ مرگ تک, انہوں نے اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ریویو میٹنگز کا انعقاد کیا, انہوں نے DPRs پروجیکٹس بنوائے, انہوں نے سیاسی باتوں پہ بھی بات کی. تو اسی طرح انہوں نے آج بھی اس چیز کو غنیمت سمجھا کہ اگر مجھے 1 منٹ سے بھی کم وقت ملتا ہے پارلیمنٹ میں بات کرنے کے لیے, تو میں کم سے کم جو مجھے 5 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا اور جن 18 لاکھ لوگوں کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور جس 1.25 کروڑ آبادی والی ریاست یا UT جموں کشمیر کا میں باشندہ ہوں, ایک وکٹمائزڈ اسٹیٹ کا, مجھے چاہیے کہ میں اس 1 منٹ یا 1 منٹ سے کم وقت کو بھی جو ہے یوٹیلائز کر کے اس وقت کشمیریوں کی نمائندگی کروں. اور انہوں نے حق ادائیگی کی, اور وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگوں کا ریسپانس دیکھ کے وہ پتہ کریں. خورشید صاحب, جو آپ کی سیاسی حریف ہیں یعنی پنڈت عرفان پنڈت پوری کی بات کریں گے, جو DDC چیئرمین بھی ہیں, اس نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے دوران جو اس نے بات رکھی, ٹنل کی بات رکھی, تو ٹنل کی بات جو ہے میں نے لیفٹننٹ گورنر کے سامنے کئی دفعہ رکھی, تو وہ وہاں پر جو پولیٹیکل پرزنرز کی بات کر رہا تھا اس سے پہلے کہ نوجوانوں کو جیلوں سے رہا کرو, یا رائے شماری کی بات کریں گے, ہیں حق ہمارا رائے شماری کی جو نہریں بھی جو انجینئر رشید صاحب دیتے تھے, بولتے وہ چیزیں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی. میں جواب دوں گا. سب سے پہلے جو ٹنل ہے, ٹنل یونین منسٹری کو جو ہے روڈ منسٹری کو دینی ہے. یہاں LG صاحب یا یہاں لوکل جو ہماری UT سرکار ہے, ٹنل ان کو نہیں دینی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ جب ایز DDC چیئرمین تھے, جس وقت یہاں فل فلیجڈ پاورز انہی کے پاس تھے, کیونکہ چنی ہوئی سرکار نہیں تھی, ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت یہاں ایک ڈیلیگیشن لے کے وہ مرکزی سرکار کے پاس جاتے یا ان کو چٹھی لکھتے. ایسا انہوں نے نہیں کیا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں آپ چھوڑیے, یہ تو ان کی پہنچ سے دور دور جو ہے یہ چیزیں ہیں ٹنل. اور جہاں تک جو انہوں نے کہا کہ انجینئر رشید صاحب کو چاہیے تھا پولیٹیکل پرزنرز کی بات, اب انجینئر رشید صاحب کی پارٹی کا میں ایک ممبر ہوں, میں نے تو ریزولوشن ایک لائی ہے پولیٹیکل پرزنرز کے حوالے سے یہاں اسمبلی میں, جس وقت فلی وہ پارلیمنٹ کو اٹینڈ کریں گے جب وہ باضابطہ طور ایک دوسرے پارلیمنٹ ممبرز کی طرح جو ہے ریزولوشنز, بلز یا دوسرے سوالات فارمل طور پر جو باضابطہ سیشن سے پہلے جب نوٹیفیکیشن نکلے گا ان کو سبمٹ کرنے ہوں گے, اس وقت وہ بھی سبمٹ کریں گے. فی الحال آئی ایم ایز ایکول ایز انجینئر رشید. اگر ہم AIP کی بات کریں پارٹی لائنز پہ, تو جو بات میری ہوگی وہ انجینئر رشید صاحب کی بات ہوگی, وہ پارٹی کی بات ہے. میں نے تو ریزولوشن لایا نا پولیٹیکل پرزنرز کے حوالے سے. اچھا, آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یا کسی اور نے کہا کہ یہ جو ہے انہوں نے یہ بات نہیں کی, وہ بات نہیں کی. 30 سیکنڈ میں یا 50 سیکنڈ میں اب اس سے زیادہ وہ کیا بات کر سکتے. اب یہی لوگ اگر وہ سیاسی ایسپریشنز کی زیادہ بات کرتے اور ڈیولپمنٹ کو ٹچ نہیں کرتے, تو یہ کہتے تھے نہیں ہم ہی صرف ہیں ڈیولپمنٹ کے کنگ, ہم ہی صرف ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایک بیلنس بنانی ہے. ہم کوئی سیپریٹسٹ پارٹی نہیں ہے, انجینئر رشید صاحب کوئی سیپریٹسٹ لیڈر نہیں ہے, وہ ایک چنے ہوئے ایک پارلیمنٹ ممبر ہے. جہاں انہوں نے وہاں مکھن دین اور یہاں وسیم میر صاحب کی ہلاکت کی بات کی, جوڈیشل انکوائری کی بات کی, وہاں لوگوں نے ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ووٹ دیا ہے نا. وہاں ان کو ایک 20 منٹ کا وقت جو ہے ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی وہاں 20 سیکنڈ کا وقت دینا تھا. تو آگے آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا, جس وقت سیشن آئے گا, جس وقت وہ فل سیشن اٹینڈ کریں گے, اس وقت آپ دیکھ لیجئے لوگ یہاں جموں کشمیر کی اسمبلی کو بھی بھول جائیں گے, جس طرح سے وہ یہاں پہ جو ہے جواب دہ بناتے تھے سرکار کو. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ خورشید صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے عوامی اتحاد پارٹی کے MLA لنگیٹ شیخ خورشید صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ممبر پارلیمنٹ کے بھائی بھی ہیں, انجینئر رشید کے بھائی بھی ہیں, جو عوامی اتحاد پارٹی کے جو ہیں سربراہ بھی ہیں. اس نے ہمارے ساتھ جو ہے کافی جو ہیں سوالاتوں پہ جو ہیں بات چیت کی ہیں. تو ناظرین, ملتے ہیں اور کسی پروگرام میں اور کسی خاص شخصیت کے ساتھ. تب تک دیجیے اپنے میزبان عرفان غنی بٹ کو اجازت. اللہ حافظ و اللہ نگہبان.